वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सबसे पहले आपको खबर देंगे सियासत के मैदान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब से कुछ देर पहले कोटली आजाद कश्मीर में जलसा आम से खिताब किया है और एक बार फिर वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे का उन्होंने मुतालबा कर दिया है। कोटली आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब करते हुए पीपीपी चेयरमैन ने कहा कि पनामा लीक्स की तहकीकात तक नवाज शरीफ खुद को वजारत उज़्मा से अलग कर लें और एक बार फिर उन्होंने इसी सिलसिले में ऐलान भी किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ के दिन गिने जा चुके हैं और उनकी हुकूमत जब से पनामा लीक्स का स्कैंडल सामने आया है उनकी हुकूमत हिचकोले खा रही है। इस मौके पर नून लीग को एक बार फिर उन्होंने सख्त तंकीद का निशाना बनाया। जलसागाह में मौजूद अपने तमाम तर चाहने वालों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों से उन्होंने हाथ खड़ा करके वादा करवाया कि आप वादा करें मुझसे कि आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे, तीर को ही वोट देंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। साहब, आपको याद होगा कि आपने जलसा-ए-आम में उस वक्त के वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी से इस्तीफा मांगा था। आज वही मुतालबा मैं आपसे करता हूं। जब तक पनामा लीक्स के खिलाफ तहकीकात हो, आप इस्तीफा दें। एक जारहाना तकरीर बिलावल भुट्टो जरदारी की, एक नया जज्बा, एक नया जोश आज बिलावल भुट्टो जरदारी में नजर आया। उन्होंने खास तौर पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तंकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर उनका कहना था कि जब तक पनामा लीक्स की तहकीकात हो रही हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि मियाँ साहब आपके दिन गिने जा चुके हैं। जारहाना तौर पर यह भी उन्होंने कहा कि मियाँ साहब बीमार बनकर रूस जा रहे हैं, कभी लंदन से चेकअप करा रहे हैं, फिर भी चैन नहीं आता तो पनामा के वजीर खजाना के पैर पकड़ने पहुंच जाते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक नुमाइंदा को जर्मनी बेचते हैं, दूसरे को अमेरिका रवाना करते हैं, फिर भी चैन नहीं आता तो पनामा के वजीर खजाना के पैर पकड़ने पहुंच जाते हैं। साहब, ऐसे क्या बात है? कोई तो बात है। आपका हर धोखा और हर झूठ अब जाहिर हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये जारहाना अंदाज आपने देखा और आज इसी जारहाना अंदाज की वजह से उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो की याद भी ताज़ा हो गई। जब वो जलसा आम से खिताब किया करते थे तो क्राउड के साथ नारे भी लगवाते थे और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कुछ ऐसा ही किया। कौन कौन से नारे लगवाए गए आज इस जलसे में, आइए आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, मोदी के यार को एक धक्का और दो, मोदी के यार को एक धक्का और दो, करप्शन का सरदार को एक धक्का और दो, करप्शन का सरदार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, करप्शन के सरदार को एक धक्का और दो। इसी मामले पे मजीद बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। वसीम, अस्सलाम वालेकुम। वसीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बार बार इल्जामात लगाए जाते थे कि मुकमुका हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ही इल्जामात लगाए जाते थे, लेकिन आज की इस तकरीर के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम अज कम हुकूमत के साथ खड़ी है। ऐसे लगता है कि पूरी तरह तहिया किया जा चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच बिलावल भुट्टो जरदारी का। ये बहुत ही अहम तरीन खिताब हालिया तारीख में मुझे लगता है पीपल्स पार्टी का इससे अहम खिताब नहीं हुआ। और ये आपने बात ठीक कही है कि अब शायद ये मुकमुका का इल्जाम लगाना या ये कहना है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी है बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि ना इल्जाम ही लगेगा कि पीपल्स पार्टी आपस में एक दूसरे के साथ खड़ी है नहीं खड़ी, बिलावल साहब जरदारी साहब के साथ खड़े या नहीं खड़े। इसलिए कि आज जो बिलावल के कुछ बयानात हैं दे आर इन अ क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन with what आसिफ अली जरदारी साहब has been continuously saying। आसिफ जरदारी साहब का ये बयान रिकॉर्ड पर है कि अब हम सियासत करेंगे 2018 में अगले इलेक्शन में, उससे पहले हम मेक श्योर करेंगे कि आप भी अपने 5 साल पूरे करें। खुर्शीद शाह साहब का ऑन रिकॉर्ड ये बयान है, पनामा लीक्स के बाद ये बयान है कि हमने इस्तीफा का डिमांड नहीं की है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से। एतजाज एहसन साहब का ऑन रिकॉर्ड ये बयान एग्जैक्टली इन कॉन्ट्रडिक्शन विद व्हाट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सेड। सईद गनी साहब ने भी मेरे प्रोग्राम में कहा कि हम ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि पहले तहकीकात हो जाए
اس کا نتیجہ اگر خلاف ہے میاں صاحب کے تو استعفیٰ دیتے ہیں. بلاول صاحب نے آج اس کی بالکل الٹ بات کی. انہوں نے کہا جب تک تحقیقات نہیں ہو جاتی آپ تب تک اسٹیپ ڈاؤن کریں. یہ ایگزیکٹلی وہی مطالبہ تھا منصور بھائی جو عمران خان کر رہے تھے دھرنوں کے دوران, اور پیپلز پارٹی ایگزیکٹلی اسی بات پر خان صاحب کی مخالفت کر رہی تھی کہ بھائی آپ ابھی سے کیوں کہہ رہے ہیں میاں صاحب کو کہ وہ ریزائن کریں, کمیشن بننے دیں, اس کا نتیجہ اس کے خلاف آئے گا تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ کہیں گے. لیکن وسیم جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی, تو اس طرح تو لگ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گاڑی کے دو پہیے ایک طرف جا رہے ہیں, دو پہیے ایک طرف جا رہے ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری کی جو پالیسی ہے, جو مفاہمت کی پالیسی ہے, ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج, اور انہوں نے کئی بار یہ بیانات آ چکے ہیں کہ حکومت گرنے نہیں دیں گے اور وزیر اعظم اپنی تمام تر حکومت پوری کریں. لیکن کیا اب کی صورتحال کے بعد جب ان کے بیٹے اس قسم کی تقریر کرتے ہیں تو کیا آصف علی زرداری بھی ان کی آواز میں آواز ملائیں گے؟ This will be very interesting to see منصور بھائی. دیکھیں اس سے پہلے یہ ہوا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جس طرح کے بیانات دے چکے ہیں جس پر کوئی راز نہیں ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے باقاعدہ نہ صرف ناراضگی کا اظہار کیا ہے بلکہ بلاول بھٹو صاحب کو کچھ لوگوں سے دور کیا تھا. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں 18 اکتوبر کی برسی تھی, کراچی میں آئے تھے بلاول بھٹو صاحب یہ یادگار شہداء پر, اور انہوں نے کہا تھا کہ انکل الطاف آپ کی پتنگ کاٹیں گے, اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی تھی ایم کیو ایم کے خلاف. ناراض ہوئے تو اس پر آصف علی زرداری صاحب, کیونکہ زرداری صاحب کا خیال ہے کہ ایم کیو ایم سے مفاہمانہ ماحول رکھنا چاہیے. آج بھی اب یہ جو بیان آیا, اور ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں یہ جس جہاز میں ہیلی کاپٹر وغیرہ میں بلاول صاحب ہیلی کاپٹر میں وہاں سے جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اب وہ ہیلی کاپٹر میں دوبارہ سوار ہو گئے اور اب یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. جی وسیم. تو یہ دس ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ اب یہ پیپلز زرداری صاحب کا اس پہ کیا رسپانس ہوتا ہے. ظاہر پبلکلی آگر تو فوری طور پر وہ رسپانس نہیں دیں گے, پیپر نہیں دیں گے کسی چینل پر آ کے, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ میں نے آپ کو کوٹ کر کے باتیں بتا دی ہیں کہ کتنا کلیئر. اچھا وسیم, اس میں چند تجزیہ کار, اور میں آپ کی بھی رائے جاننا چاہوں گا, چند تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ بیڈ کاپ گڈ کاپ پالیسی ہے, سب کچھ اندر سے ڈیسائیڈڈ ہے, کرنا کیا ہے, یہ صرف عوام کے دکھانے کے لیے اس قسم کی پالیسی ہو رہی ہے. کیا یہی حقیقت ہے یا واقعی دو اوریجنل سکول آف تھاٹس پاکستان پیپلز پارٹی میں اس وقت پائے جاتے ہیں؟ ہاں منصور بھائی بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ بہت سے لوگ, میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ یہی اس پہ رائے اپنائیں گے, کیونکہ ویسے بھی زرداری صاحب کے بارے میں جو ایک تاثر ہے کہ وہ سیاسی چالیں ان کو پتہ ہے کہ کس طرح کہاں کھیلنی ہے, تو بہت سارے تجزیہ کار, بہت سارے لوگوں کی رائے ہوگی. میری رائے بہرحال اس میں مختلف ہے. دیکھیے جب ذوالفقار مرزا صاحب کا بھی معاملہ ہوا تھا, ایم کیو ایم کے سینئر ترین لوگ بھی کنونس تھے کہ زرداری صاحب نے پلان کیا ہے, اور ذوالفقار مرزا صاحب کو جو ہے وہ الیکشن سے پہلے پھر سے زرداری صاحب اٹھائیں گے ایم کیو ایم کے خلاف اپنا ووٹ بینک اکٹھا کرنے کے لیے. لیکن معاملہ ایسا نہیں تھا, مرزا صاحب کو زرداری صاحب کے بھی ہاتھ سے نکل گئے تو آخر میں نے دیکھ لیا مرزا صاحب کی پارٹی چھوڑ گئے. وسیم آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج باقاعدہ طور پر ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. پہلے کہا جاتا تھا ایک زرداری سب پہ بھاری, لیکن یہ تو لگ رہا ہے بلاول بھٹو زرداری سب پہ بھاری ہونا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے بلاول بھٹو سے جو میری ملاقات ہوئی وہ کلیئر ہیڈڈ تھا, لیکن اپنے والد کا سے کلیئرنس چاہتا تھا, اور آج اس نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا ریزگنیشن آف نواز شریف. اور میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے, آصف زرداری نے فیصلہ کر لیا نواز شریف کی مخالفت کرنے کا. پہلے وہ دو طرف کھیل رہے تھے, ہاتھ آسمان پہ بھی تھے, پاؤں زمین پہ, لیکن بلاول کو میں نے کلیئر ہیڈڈ پایا تھا, اور میرا خیال ہے کہ بلاول جو ہے وہ پارٹی کو اس نے گرین سگنل دے دیا, گو ہیڈ. اس سے پہلے یہ پارٹی کنفیوز تھی اور انڈیسائسو تھی, اب بالکل کلیئر ہے, اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے پاکستان کی سیاست میں. اچھا شیخ صاحب, آپ چونکہ بلاول بھٹو کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی, اور خان صاحب کل لاہور میں بھی جلسہ کرنے جا رہے ہیں, یہ دونوں پارٹیاں کیا آپ کو اپوزیشن کے حوالے سے ایک اکٹھا فارمولا طے کرتے ہوئے نظر آتی ہیں, اکٹھی موومنٹ چلاتے ہوئے نظر آتی ہیں, چونکہ ابھی تک تو دو مختلف قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں دونوں پارٹیوں کی جانب سے؟ میرا خیال ہے جی ساری پارٹیاں ایک طرف ہو گئی ہیں, مائنس مولانا فضل الرحمان, وہ کھڑے ہیں نواز شریف کے ساتھ, ورنہ سارا پاکستان اکٹھا ہوگا, اور اس کی مثال آپ کو 2 تاریخ کو مل جائے گی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں. تھینک یو. ہیلو. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے اس معاملے پر تبصرہ دے رہے تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ تمام تر اپوزیشن پارٹیاں ایک طرف ہو چکی ہیں. سینئر اینکر پرسن ارشد شریف صاحب نے اب ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. ارشد السلام علیکم. ارشد یہ بتائے گا کہ اب بلاول بھٹو زرداری کا آج جو بیان تھا وہ کافی حد تک اینٹی مسلم لیگ نون تھا, اینٹی حکومت اسے کہا جا سکتا ہے, لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ آفیشیل بیان تھا؟ جی بالکل منصور, آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک ڈکلیریشن آف وار کی ہے, اعلان جنگ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف, اور نہ صرف ان کی ڈومیسٹک پالیسیز کے حوالے سے, پاناما پیپرز کے حوالے سے,
بلکہ بھارت کے حوالے سے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی پالیسی ہے، نریندر مودی صاحب کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اور اتنی ہارڈ ہٹنگ سپیچ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی حوالے سے آج تک سامنے نہیں آئی تھی. تو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب، جس طرح آپ نے کچھ کمپیریزن اپنے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ اپنے نانا ذوالفقار علی بھٹو اور اپنی والدہ کی طرح جوش خطابت تقریباً اس سے ملتا جلتا تھا، عوام کے ساتھ مل کے نعرے بھی انہوں نے لگوائے، اور جو نعرے انہوں نے لگائے وہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسی لائن ہے بطور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ لائن دی ہے. کرپشن کے سردار کو ایک دھکا اور دو، یہ بڑے پرٹیکولر الفاظ تھے ان کے. جی بالکل، آج تک صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کرپشن کا ذکر آتا رہتا تھا، اور پاکستان مسلم لیگ نواز لگتا تھا کہ شاید یہ دودھ سے دھلے ہوئے ہیں اور فرشتے ہیں، اور جس طرح کی یہ تقاریر کرتے تھے اور نشانہ بناتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو، آج اس کا بھرپور اور ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے منہ توڑ جواب دیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے. اور پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ایک قیادت کی کمی نظر آ رہی تھی کہ کوئی لیڈر ایک کلیئر سٹینڈ نہیں لیتا تھا، اور لگتا تھا کہ جو ریکانسیلیشن پالیسی جس کو کہ عمران خان مکمکا کہتے تھے اس کا شکار ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے سفر بھی بہت زیادہ کیا تھا. اچھا ارشد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، چونکہ ہم بلاول بھٹو زرداری کی بات کر رہے ہیں، اور اس جلسے کے اندر انہوں نے جب استعفے کا، وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا، تو وہ خاص طور پر وہ لائنز کیا تھیں آپ کو اور اپنے ناظرین کو آئیے ایک بار پھر سناتے ہیں. صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے جلسہ عام میں اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی سے استعفا مانگا تھا. آج وہی مطالبہ میں آپ سے کرتا ہوں. جب تک پاناما لیکس کے خلاف تحقیقات ہو، آپ استعفا دیں. بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو آپ نے سنی. وسیم مدامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم، یہ بتائیے گا، ٹھیک ہے مطالبہ ہو گیا، اب ایسا ہی لگتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر جو دوسری سب سے بڑی جماعت ہے اور تیسری سب سے بڑی جماعت ہے ان کی جانب سے اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی اب استعفے کا مطالبہ تو سامنے آ گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی جو ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگاتے رہے ہیں، حالیہ ابھی کچھ ہفتے پہلے سابق صدر آصف علی زرداری کا جب ایک بیان سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا، سوال کیا گیا تھا، اینکر نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ عمران خان سے بھی بات کریں گے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہاں کریں گے جس دن وہ سیاستدان بن جائیں گے. تو یہ ساری ہسٹری، اس کو کس طرح بلایا جائے گا؟ میرا خیال ہے یہ ابھی ہسٹری کو فی الحال بریک لگ جائے گا، اور ابھی ہم آنے والے دنوں میں نہیں دیکھیں گے پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک دوسرے کے خلاف بیانات. شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ دیکھیں نا، مستقل وہ دورے کر رہے ہیں سندھ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرپشن سے جنہوں نے اپنی تجوریاں بھری ہیں میں ان کا حساب لینے آیا ہوں، اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں سندھ میں، اور وہ پیپلز پارٹی کا نام نہیں لے رہے، وہ آصف علی زرداری کا نام نہیں لے رہے. آپ یاد رکھیے قریشی صاحب نے اپنی پہلی عوامی تقریر جو کی تھی پیپلز پارٹی چھوڑنے کے بعد، اس میں آصف علی زرداری کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا تھا. یہ وہ سنگین الزام ہے جو بینظیر بھٹو صاحب پر لگایا گیا تھا، لیکن وہ قریشی صاحب آج زرداری صاحب کا نام نہیں لے رہے، وہ عمران خان بھی آج نام نہیں لے رہے. تو میرا خیال ہے یہ اس فرنٹ پہ فی الحال تو یہ کہا جا سکتا ہے کم از کم اس حد تک تو دونوں جماعتوں میں مکمکا ہو چکا ہے. بس آپ نے بات کہہ دی، اب اس کی ریئیکشن کے لیے بھی تیار رہے گا، لیکن ٹویٹر کے اوپر. اچھا، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب، بلاول بھٹو زرداری نے ایک بڑی دھویں دار آج سپیچ کی، جارحانہ کافی انداز ان کا تھا اس سپیچ کے دوران، لیکن یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا از ہی دا نیو فیس ناؤ، یہی وہ اصل فیس ہے، اسی کے ذریعے وہ اب آگے چلیں گے؟ دیکھیں مسعود، میں نے میرے خیال سے آج سے کوئی سال یا 1.5 سال پہلے ہی بات کی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کی سیاست ایک مختلف ٹریک پہ جا رہی ہے اپنے والد کی سیاست سے. اور اس کے بعد جو کراچی کا جلسہ ہوا، اور اس جلسے کے بعد آپ کو پتا ہے اس میں الطاف حسین صاحب کو انہوں نے نام لے کے ہدف بنایا. عمران خان کے اس وقت ظاہر ہے کہ ایک مختلف معاملہ تھا ان کا، انہوں نے سنگین نوعیت کے الزام لگائے، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ کہ جو والد ہیں ان کی سیاست سے بالکل مختلف سیاست پہ بلاول جا رہے تھے. پھر بلاول کی پوری ٹیم کو بھی آپ کو پتا بلاول ہاؤس سے ہٹا دیا گیا تھا، نکالا گیا تھا. اور ایک بڑا زبردست جملہ ان کے والد نے بعد میں کہا تھا کہ بلاول سیاسی طور پہ نابالغ ہیں، اگر آپ کو یاد ہو، یہ بڑا ایک ان کا جملہ آیا تھا کہ وہ سیاسی طور پہ نابالغ ہیں. اور پھر انہوں نے اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے کہا تھا کہ بلاول کی جوانی اور میرا تجربہ مل کے سیاست کریں گے آگے.
اور زرداری صاحب آپ دیکھیں اس تمام عرصے میں وہ خاموش رہے ہیں، بلکہ ایک ٹریک 2 ڈپلومیسی جو کہ پبلک بھی ہو گئی اور وہ اسحاق ڈار صاحب اور رحمان ملک صاحب کے حوالے سے چل رہی تھی، پھر زرداری صاحب کے پاس رحمان ملک صاحب بھی گئے، باقی بات بھی ہوئی۔ پیپلز پارٹی میں جو کرنٹ صورتحال ہے نا، جو تازہ ترین لیٹسٹ صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب اور رضا ربانی صاحب ایک پیج پہ ہیں اور خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ بالکل دوسرے پیج پہ تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ بھی آئیں گے بلاول کی طرف۔ لیکن خورشید شاہ صاحب کچھ عرصے پہلے تک، کیونکہ اگر یہ پارلیمنٹ کو خطرہ ہوتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں خورشید شاہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں، اعتزاز احسن سینٹ میں ہیں۔ اگر اس اسمبلی کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو خورشید شاہ صاحب اپنی جگہ سے چلے جائیں گے، ظاہر ہے اگر قومی اسمبلی کو خطرہ آتا ہے، لیکن سینٹ اپنی جگہ موجود رہے گی۔ تو اعتزاز احسن صاحب بڑے ووکل ہو کے سامنے آئے، خورشید شاہ صاحب کچھ اپنے آپ کو ڈسٹینس کرتے رہے، اور اب خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ یقیناً ان کو بھی وہی بات کرنی پڑے گی کیونکہ بلاول نے بات کر دی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے ایک نئے رخ پہ جا رہی ہے، اور عمران نے بھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ بالکل اوائڈ کیا، پیپلز پارٹی کے اوپر بھی کوئی الزام انہوں نے نہیں لگایا۔ یہ بہرحال سیاست ہے، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا کسی بھی قسم کا، وہ کسی بھی وقت کوئی بھی کہیں پہ جا سکتا ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، اور مسئلہ اس لیے ہو گیا کہ وہ بلاول عمر میں بھی چھوٹے ہیں، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا تو بنتا ہے ایک دوسرے کو، لیکن بلاول نے آج جو بات کی ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں، اب نواز شریف صاحب کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا کہ وہ آگے سے بلاول کو، جب عجیب لگے گا وزیر اعظم کے لیے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، مطلب عمران کو تو وہ کہہ سکتے ہیں نا، لیکن اب بلاول کو ان کی طرف سے بلاول کو جواب دینا ایک بہت ہی عجیب لگے گا۔ تو میرے خیال سے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے اس تجزیے کے لیے، ارشد شریف صاحب آپ کا شکریہ، وسیم مدامی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وسیم تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے اس تجزیے کے لیے۔ بلاول بھٹو زرداری جہاں پہ آج کوٹلی کے اندر آزاد کشمیر کے اندر جلسہ عام آپ کر رہے تھے اور کافی حد تک ایگریسو اور جارحانہ انداز میں انہوں نے تقریر کی، وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کیا، تو ان کی بہن آصفہ بھٹو زرداری آج سوشل میڈیا کے اوپر کافی حد تک بزی تھیں، اور اسی سلسلے میں ان کی چند ٹویٹس وہ بھی آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں کیا ٹویٹ کیا ہے۔ آصفہ بھٹو کا یہ کہنا تھا کہ بریلینٹ سپیچ بائی دا چیئرمین، اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کی تعریف کی انہوں نے اس موقع پر، انہوں نے کہا کہ میرا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے آج بلاول بھٹو زرداری کی یہ سپیچ سن کے، اور جی اے بھٹو کا نعرہ بھی انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے لگایا۔ آصفہ بھٹو زرداری بے شک خود تو وہاں پر نہیں تھی، لیکن سوشل میڈیا پر انہوں نے یہ ٹویٹس کر کے ایک قسم کے اس کیمپین میں اپنا حصہ بھی ڈال دیا۔ اور صوبہ سندھ سے ایک اہم خبر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ کرپشن مٹاؤ مہم، ملک بچاؤ مہم کے سلسلے میں اب پاکستان تحریک انصاف کی یہ ریلی گھوٹ کی پہنچ چکی ہے، اور یہ مناظر براہ راست اس وقت آپ اپنی سکرینز میں دیکھ رہے ہیں۔ عامر چندہ ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ عامر یہ بتائیے گا، ریلی ہم دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کا ویلکم کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں، ریلی کی قیادت کون کر رہا ہے؟ جی پاکستان تحریک انصاف کی کرپشن مٹاؤ پاکستان بچاؤ ریلی جو کراچی سے روانہ ہوئی ہے اور آج اپنے اختتامی شہر گھوٹکی میں پہنچی ہے، جہاں پر ریلی کا پی ٹی آئی کے کارکنان اور جماعت غوثیہ کے سینکڑوں مریدوں نے اپنے قائد مخدوم شاہ محمود قریشی اور دیگر قائدین کا بھرپور استقبال کیا ہے، ان پر گل پاشی بھی کی گئی ہے۔ جبکہ وہ گھوٹکی پہنچے ہیں تو بڑی تعداد میں ان کے کارکنان اور ان کے جو مریدان ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ اس وقت وہ مخدوم شاہ محمود قریشی، حلیم عادل، شیخ عارف علوی، مخدوم شاہ زین اور دیگر کاروان بس پر جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس وقت حلیم عادل شیخ اس کاروان کو خطاب کر رہے ہیں، جبکہ اس کے بعد مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی خطاب کریں گے۔ ٹھیک ہے عامر چند، بہت شکریہ ان اپڈیٹس کے لیے۔ نیوز ایٹ 6 میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
صحافت کی دنیا میں ایک بریکنگ نیوز، ایک سب سے بڑی خبر آپ کو دیں گے۔ یہاں پر جنگ گروپ کی قومی اداروں سے لڑائی کی پالیسی، گروپ ایڈیٹر دی نیوز اخبار مستعفی ہو گئے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے۔ تہلکہ خیز خبر آپ کو دے رہے ہیں صحافت کی دنیا سے۔ شاہین سبھائی سینئر صحافی، انہوں نے اپنا استعفیٰ میر شکیل الرحمان کو بھیج دیا ہے، اور استعفے کا متن یہ کہتا ہے کہ دی نیوز اخبار کی پالیسی کا جھکاؤ ایک سیاسی جماعت کی طرف ہے۔ اپنے اس استعفے میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنگ گروپ غیر ضروری طور پر قومی اداروں سے محاذرائی کر رہا ہے۔ میر شکیل الرحمان، آپ اپنا اخبار جس طرح مرضی ہے چلائیں، ہم صحافیوں کے لیے ایک حد مقرر ہے۔ اور شاہین سبھائی نے اسی وجہ سے دی نیوز اخبار کے گروپ ایڈیٹر کے طور پر اپنا استعفیٰ دے دیا ہے۔ اپنے استعفے میں انہوں نے کیا لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ with a heavy heart but with clear conscience I have to send this letter for your immediate approval. I am resigning as of today as the group editor of the news, which I have served with full dedication, commitment and honesty since mid-2007. I will not go into details of the reason of my resignation, but I feel that I can no longer sustain the moral and ethical pressure as group editor, justifying decisions which were not taken by me, but which have caused immense damage to the credibility and financial stability of the newspaper. If need be, I may explain the reasons later. I have to say that I find the policies of the newspaper lopsided, heavily tilted politically, and unnecessarily engaged in a dangerous conflict with national institutions, especially at a time when the country is at war with terrorists, their supporters and financiers, and the corrupt elements in all spheres of the society which are using the money looted through corruption to fight the state. I may also add that in formulating and implementing these self-defeating policies, the views and suggestions of professional editors at all levels, including myself, have been consistently ignored. As editor-in-chief, it is your right to run the newspaper as you like, but for professional journalists, there is always a limit to which they can go along. I know many editors feel the same way, but I have decided to call it a day today. Please accept my resignation, remove my name from the newspaper, and direct the HR and Accounts Department to complete whatever formalities may be required. With best regards, شاہین سبھائی، اور انہوں نے اپنا دستخط کیا ہے جو آپ اس وقت سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سینئر صحافی شاہین سبھائی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ 2007 سے لے کر اب تک وہ دی نیوز کے ساتھ گروپ ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہے تھے، لیکن اخبار کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سینئر صحافی شاہین سبھائی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں۔ شاہین سبھائی صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جناب۔ شاہین سبھائی صاحب، آپ نے استعفیٰ دے دیا، یہ خبر اب سامنے آ چکی ہے، صحافت کی دنیا کی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ میں جاننا چاہوں گا، آپ نے ویسے تو استعفے کے اندر بھی کافی حد تک وجوہات لکھی ہیں، لیکن آپ بتانا چاہیں گے اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہی ہے جو لکھی ہے کہ گروپ کی پالیسیز اور اس طرح کے ڈیسیجنز جو تھے اتنے امبیرسنگ ہو گئے تھے کہ جو پروفیشنل ایڈیٹرز ہیں، اور خاص کر میں کیونکہ گروپ ایڈیٹر تھا، تمام لوگ، میڈیا والے، باہر کے لوگ سب پوچھتے تھے کہ جی آپ ایکسپلین کریں یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے گروپ میں۔ تو آئی ہیڈ نتھنگ ٹو سے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایڈیٹر ان چیف صاحب جو ہیں وہ چلاتے ہیں اخبار، ان کا اخبار ہے، ظاہر ہے جس طرح وہ مرضی چلائیں۔ تو آئی ہیڈ اونلی لیفٹ ود دی آپشن کہ ریزائن کروں میں، کیونکہ میرے پاس اگر کوئی جواب دینے کے لیے بھی بات نہیں ہے تو پھر اور کیا کروں میں۔ شاہین سبھائی صاحب، آپ کے استعفے کے اندر یہ بھی لکھا ہے، آپ نے ذکر کیا کہ ایز ایڈیٹر ان چیف اٹ از یور رائٹ ٹو رن دا نیوز پیپر ایز یو لائک، یعنی کہ آپ میر شکیل الرحمان سے گفتگو کر رہے ہیں اور وہی جنگ اخبار، دا نیوز اخبار اور ٹیلی ویژن چینل سب کچھ وہی رن کرتے ہیں، تو بیچ میں جو سینئر صحافی ہیں ان کا کوئی کردار نہیں ہے کیا؟ بہت کم کردار ہے، یعنی یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ فائنل ڈیسیجنز جو ہیں وہ رات کے 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک ٹیلی فون پہ ہوتے ہیں، مطلب دس از دی الٹیمیٹ ریالٹی۔ اور باقی بیچ میں جو چھوٹے ڈیسیجنز ہیں، روٹین کی چیزیں ہیں، پیجز بنا رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں، یہ سب باقی لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو مین پالیسی ڈیسیجنز ہیں، مین ایڈیٹوریلز ہیں، مین آرٹیکلز ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے ایڈیٹر ان چیف کا رائٹ ہے، وہی کرتے ہیں۔ شاہین سبھائی صاحب، آپ کے تیسرے پیراگراف میں آپ نے لکھا ہے فائنڈ دا پالیسیز آف دا نیوز پیپر لاپ سائڈڈ ہیویلی ٹلٹڈ پولیٹیکلی۔ ہیویلی ٹلٹڈ پولیٹیکلی کس کی طرف؟ یہ تو اب بالکل آبویس نظر آ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے اور گورنمنٹ کے جو ساتھی ہیں ان کی طرف ہی ٹلٹڈ ہے، کیونکہ ہم لوگ یہ امبیرس ہوتے ہیں کہ جی اتنا ون سائیڈڈ کیسے آپ چلاتے ہیں۔ یعنی ریسنٹلی ابھی یہ جو
पनामा पेपर्स के ऊपर जो एक इश्यू खड़ा हुआ, वन साइडेड हमने इतना बड़ा डिस्प्ले उनको दिया जो कि जब उन्होंने डिनाई भी कर दिया, लेकिन उसको भी हम कंटेस्ट कर रहे हैं कि जी नहीं आपका डिनायल गलत है, हम सही है। तो मतलब ये प्रोफेशनली ये एक्सेप्टेबल समझ में नहीं आती ये बातें कि ये किस तरह हम एक्सप्लेन किस तरह करें प्रोफेशनली कि ये क्या हो रहा है। नहीं सर, जब आप ये बात करें, क्योंकि लोग जानते हैं, मैंने भी उस ग्रुप के साथ काम किया है, आप मेरे सीनियर हैं, आपकी जो सोच है, क्या दीगर जो वहां पे सीनियर सहाफ़ी है, एडिटोरियल बोर्ड होगा, वो भी यही सोच रखता है जो आप सोचते हैं? देखिए, अक्सर लोग यही सोच रखते हैं, अक्सर लोग बात भी करते हैं और कहते भी हैं, मगर फाइनली होता वही है जो वन मैन डिसाइड्स। और बहुत से लोग उसको कहते हैं ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज मे बी दे डोंट हैव एनी ऑप्शंस, या मे बी दे कांट अफोर्ड अ चेंज, और मे बी वट एवर रीजंस। मैं भी ये कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि विद इन द ग्रुप आई शुड ब्रिंग सम इम्प्रूवमेंट, को चेंज करूं कुछ। कभी कभी मैं आर्टिकल भी लिखता था विच वर डिफरेंट इन लाइन विद द पॉलिसी, मगर ये कि अल्टीमेटली इट बिकेम कि मुश्किल है, यहाँ रहना नहीं चलेगा काम। तो आई डिसाइडेड टू क्विट। मैंने कहा छोड़े, फिर आप खुद ही चलाएं। और शाहीन से भाई साहब, आपने ये भी लिखा है कि अननेसेसरीली एंगेज्ड इन अ डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट विद नेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये पॉलिसी है क्या इनकी? पॉलिसी है तभी ये कर रहे हैं। ये तो जब से हामिद मीर साहब का वाकया हुआ था, उस वक्त से अब तक एक बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये यानी इनकी कॉन्फ्रंटेशन एक तरह से चल ही रही है। मतलब बीच में बहुत कोशिश भी की कि कोई पैचअप हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, और वो कॉन्फ्रंटेशन का ही मोड है जिसे कहते हैं ना। और हामिद मीर साहब तो को जो वाकया हुआ था, जिस तरह आप बता रहे हैं, हामिद मीर साहब वाला जो वाकया हुआ था, उस दौरान इंस्ट्रक्शंस कहां से आ रही थी? नहीं, वो तो ज़ाहिर है इंस्ट्रक्शंस तो शकील रहमान साहब ही देते हैं, और तो कोई नहीं देता। नहीं, वो पता होना चाहिए ना सर, क्योंकि उसके बाद जो JIT बनी उसकी भी रिपोर्ट सामने आई, और उसमें भी जो बार बार इदारों को टारगेट किया गया था, उसमें सबको क्लियर किया गया कि नहीं, उसमें किसी किस्म कोई इदारा शामिल नहीं था। तो जिस तरह आपने इस्तीफे में ये बात लिखी है, इसका लिंक उसके साथ याद आती है, यही बात याद आती है कि आखिर फिर इंस्ट्रक्शंस कहां से आती थी? देखिए, जो कुछ भी हुआ था उस वक्त मैं क्योंकि दुबई में ही था जिस वक्त हामिद मीर साहब का ये हुआ था वाकया, और MSR शकील साहब के साथ ही था। उस वक्त भी मैंने इनसे कहा था कि जी देखिए, आप ये कॉन्फ्रंटेशन डायरेक्ट इस तरह की ना करें, ये नुकसानदेह होगी। मगर उस वक्त वो किसी और मूड में थे, किसी और पता नहीं दुनिया में थे। उस वक्त एक लाइन मुझे अभी तक याद है उनकी, क्योंकि उसके बाद फिर मैं उनसे नहीं मिला हूं। उनकी एक लाइन मुझे याद है जो उन्होंने कहा कि देखिए, ये सिविल और मिलिट्री की लड़ाई आखिर एक न एक दिन तो होनी है पाकिस्तान में, तो ये हो जाए तो बेहतर है, और पता चल जाए कि कौन जीता और कौन हारा। तो यानी वो चाहते थे कि ये लड़ाई हो जानी चाहिए। मतलब है कि उन्होंने कहा ये कॉन्फ्लिक्ट है और ये रहेगा, और ये लड़ाई होनी ही होनी है। मतलब दिस वाज हिज व्यू। तो अब उनका ये व्यू था, उन्होंने फिर उसकी बेस पर लड़ाई की, बाद में फिर नुकसान भी उठाया। शाहीन से भाई साहब, ऐसे मौके पर आपका व्यू क्या था? क्योंकि हमारी सहाफियत होने के नाते न्यूट्रल होना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। मैंने तो उनको मना किया था कि जी आप इस कॉन्फ्रंटेशन में ना जाए। ये जिस तरीके से हमने रिएक्ट किया है, जिस तरीके से हम ब्लेम कर रहे हैं लोगों को बगैर किसी अभी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो 2-4 घंटे ही हुए, तो ये नहीं करना चाहिए हमको। तो मगर वो उन्होंने कहा नहीं, ये सही है, तो जो अब वो मालिक हैं जो भी करें। लेकिन शाहीन साहब, जब ये वाकया उसके बाद पेश आया तो माफ़ी तलाफी भी मांगी गई, और अखबार के जरिए भी कई बार माफ़ी मांगी गई। कई ऐसे वो बीच में एड्स भी चलाए गए चैनल के ऊपर के हमें माफ़ कर दीजिए अगर कुछ हुआ है तो गलत हुआ है। वो सिलसिला क्या था? वो तो यही था नहीं, जब वहां से रिएक्शन आया और वहां से जब उन्होंने जवाब दिया, रिस्पॉन्स जब आया, तो फिर वो इनको महसूस हुआ कि जी ये लड़ाई तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो फिर माफी ताफी की कोशिश की गई, और फिर बीच में बहुत से लोगों को डालने की भी कोशिश की गई कि जी आप माफी करा दें। लेकिन आपके इस्तीफे से शाहीन साहब लगता है कि वो माफी तो मांग ली गई, लेकिन पॉलिसी वहीं की वहीं है। क्यों माफी मांगी गई, लेकिन माफी मिली या नहीं मिली ये भी तो एक सवाल है ना। और कितनी मिली, हो सकता है कुछ परसेंटेज की माफी मिल गई हो, लेकिन पूरी माफी नहीं मिली हो।
और पॉलिसी भी वही की वही है, कुछ थोड़ी सी चेंज हो गई हो लेकिन बेसिक पॉलिसी वही की वही है। दोनों चीजें मेरे ख्याल से सही है। तो सर ये आपने जो मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के हवाले से आपने कहा कि पॉलिटिकली काफी तक टिल्टेड रहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धरने के दौरान भी कई ऐसे वाकयात हुए, बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मौक़िफ़ सामने आता रहा कि आप टिल्ट हैं, आप बायस्ड हैं, आप एक साइड ले रहे हैं, हुकूमत की साइड ले रहे हैं। उसके बाद भी कोई तब्दीली के हवाले से कोई चेंज नहीं आया एडिटोरियल पॉलिसी में? तो ये तो देखे ना कि अगर एक बेसिक साउंड पॉलिसी बना के दे दी गई है कि जी ये पॉलिसी है और उसमें तब्दीली नहीं आएगी, तो फिर लोग शोर मचाते रहे। मैं शाहीन से भाई साहब मैं माजरत चाहता हूं, मैं एक्चुअली आपसे ये सवाल पता क्यों कर रहा हूं? मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं कि मैं उस ग्रुप में जब मैं था, हम लोग जूनियर सहाफ़ी होते हुए, हम आपसे बहुत जूनियर हैं, हम आपसे, आप जैसे सीनियर से हम सीखते हैं, तो जब इस किस्म की पॉलिसीज आती थी तो हम ये सोचते थे कि नहीं, हम लोग अभी शायद ना समझ हैं, हम इनएक्सपीरियंस्ड हैं, हमें नहीं पता, लेकिन आप जैसे सीनियर लोग, आपको पता है कमांड यही है, यही दुरुस्त सिमत है, हमने सिर्फ आपकी आवाज़ पे लब्बैक करना है और आपके पीछे पीछे चलना है। तो फिर क्या गलत था? वो रास्ता ही गलत था बेसिकली। देखिए, प्रोफेशनल्स का तो यही काम होता है कि ये एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखें, एक इंडिपेंडेंट और सबका बैलेंस रखें और उसको चलाएं और एक क्रेडिबिलिटी बनाएं। अब अगर एक पॉलिसी बन जाए कि जी हमने इस पार्टी की फेवर करनी है और इसके जितने मुखालिफ हैं उनको हमने बस अटैक करना है, चाहे वो अच्छा करें बुरा करें, हमने उनकी ऐसी तैसी करनी है, हमने उसमें से बुराइयां निकालनी है, हमने उसमें से कीड़े निकालने हैं, या अगर यानी कई लोग तो ऐसे हैं हमारे अखबार में और लिखने वाले जो सिर्फ यही काम करते हैं कि या तारीफ ही लिखेंगे या मुखालिफों की यानी ऐसी तैसी करेंगे। तो ये मतलब है कि ये चल रहा है और ये इजाजत के साथ चल रहा है, पॉलिसी के तहत चल रहा है, इसी तरह ये उनको कहा गया है और इसी तरह वो कर रहे हैं। तो ये मतलब है कि प्रोफेशनल जो है, इंडिपेंडेंट माइंडेड या बैलेंस्ड जर्नलिस्ट जो है बहुत सारे हैं न्यूज में, जंग में, और वो सब मेरा ख्याल है कि इत्तेफाक करेंगे, बोले या ना बोले वो अलग बात है, लेकिन वो बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे कि ये पॉलिसी सही नहीं है, मगर वो क्योंकि पॉलिसी ऊपर से आई है तो चल रही है। और फाइनेंशियल मजबूरियों की वजह से और करियर की मजबूरियों की वजह से कई बार उन्हें चुप रहना पड़ता है। जाहिर है अब हर एक आदमी के पास तो ये ऑप्शन नहीं होता कि वो छोड़ दे और सड़क पे आ जाए या कोई फौरन चेंज कर ले या बोलना शुरू कर दे, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। शाहीन से भाई साहब, आप क्यों समझते हैं आखिर हुकूमत से अगर इतना गठजोड़ है या इसकी तरफ इतना पॉलिटिकल टिल्ट हो रहा है, इसकी वजह क्या है? कुछ ना कोई तो बात होगी। जब तक आपको कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज नजर नहीं आती, आप बिला वजह तो साइड नहीं लेते। देखिए, जो हमें जो नजर आया है अंदर रहते हुए और जो बात जो हमने सुनते भी थे, और वो यही था कि जी जब पिछले 2 साल से मैं कम से कम कहूंगा कि जब इनकी लड़ाई हुई है हामिद मीर साहब के वाक़े के बाद, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने जितना सपोर्ट इनको किया है और इन्होंने जितना सपोर्ट उनको किया है, ये म्यूचुअल एक वो था आपस का एग्रीमेंट कह लें आप उसको। You scratch my back, I'll scratch your back. Scratch your back। और ये इसी वजह से मेरा ख्याल है कि ये अब इतने ज्यादा, आपने अभी देखा ना इस ICIG के मामले पे खबर लगाई जंग और न्यूज ने और गवर्नमेंट ने ऐड बड़े बड़े जनाब लाखों पता नहीं करोड़ों के ऐड जो है वो सब अखबारों को और इनके अखबार को भी दे दिए। तो ये मतलब है कि आप खबर लगाते हैं और उसके बाद उसको ऐड की सूरत में आप कैश करते हैं। तो ये पॉलिसीज है, इसी तरह की जो मसले हैं, ये आखिर एक स्टेज आ जाती है कि फिर आप कहते हैं कि अब बर्दाश्त नहीं होता ये। शाहीन साहब, लेकिन इसका हल क्या है? आखिर आपकी तरह के दीगर सीनियर सहाफ़ी भी हैं, क्या वो भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें? आप क्या रिकमेंड करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे इस्तीफा दे दें। मैं ये प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए कि जी आप बैलेंस रखें, आप वन साइडेड ना रहें, आप क्रेडिबिलिटी को आप लूज ना करें। एक स्टेज था, एक पीरियड था जब बहुत हाई क्रेडिबिलिटी होती थी, ठीक है, लेकिन वो और फिर ये कि वो आपने लूज कर दी तो अच्छा। शाहीन से भाई साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। उस ग्रुप से जुड़े पहले होते थे बहुत बड़ा नाम डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, अब वो ARY न्यूज का हिस्सा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप इस वक्त मैं और शाहीन से भाई साहब लगता है एक ही कश्ती में मौजूद हैं। आप कोई सवाल करना चाहेंगे शाहीन साहब से?
جی میں تو سوال نہیں کرنا چاہوں گا. میں تو ایک تو مبارکباد دوں گا شاہین صاحب صاحب کو, کیونکہ ابھی چند روز پہلے ہی میری اور شاہین صاحب صاحب کی ایک بڑی طویل بیٹھک ہوئی تھی امریکہ میں, اور یہ سارے ایشوز ہم ڈسکس کر رہے تھے, اور کافی عرصے سے یہ چل رہا تھا معاملہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کرپشن پہ سٹوریز کو روک دیا جائے, اگر اداروں کے اندر جو لوٹ مار ہو رہی ہے اور جو سب سے بڑا اس وقت ملک کا معاملہ ہے, اگر اس کے اوپر سٹوریز کو روک دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ سٹوریز آپ نہیں کریں گے, یا سٹوریز اگر بھیجی جائیں تو وہ ختم کر دی جائیں, کاٹ دی جائیں, تو مجھے بتائیں تو پھر تو یہ بالکل ہی عجیب سی بات ہو جاتی ہے. اور یہ جو شاہین صاحب صاحب کا معاملہ ہے, میں چونکہ اس وقت شاہین صاحب 2 سال کہہ رہے ہیں, تو میں اور شاہین صاحب تو کافی دفعہ یہ ڈسکس بھی کرتے رہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جی آپ بڑے اسکینڈلز کو ایک اخبار نہ چھاپے, یعنی آپ اس کی تردید چھاپتے ہیں, اسکینڈل تو چھاپیں, لیکن آپ بالکل اگر آپ یہ کہیں کہ جی نہ اسٹیل مل کے اوپر کچھ لکھنا ہے, نہ اپنے اورنج لائن پہ کچھ لکھنا ہے, نہ میٹرو, مطلب ان ٹاپکس کو ہی ڈسکس نہیں کرنا, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی پہ ایڈیٹر, کسی صحافی کے لیے کہ بات کس ایشو پہ کروں, لکھے کیا. اور شاہین صاحب نے سفر کیا, میں یہاں پہ شاہین صاحب سے معذرت کے ساتھ جملہ استعمال کر رہا ہوں, وہ سفر اس لیے کرتے رہے, وہ ایک ان کا نام چھپ رہا ہے اخبار پہ, وہ گروپ ایڈیٹر ہیں, اور میں اس بات کو جانتا ہوں اچھی طرح سے کہ بہت سارے وہ کہتے ہیں نا جو درباری کا لفظ نکلا ہوا ہے, وہ مختلف قسم کے لوگ گھس گئے اور ان کے اخبار میں اس کے بعد نیچے جو کچھ لکھا آتا ہے, نام اوپر شاہین صاحب صاحب کا, لیکن نیچے جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے پھر اس کی رسپانسبلٹی بھی شاہین صاحب کے اوپر آ جاتی ہے آٹومیٹکلی. ارشد شریف صاحب سینئر اینکر پرسن, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. ارشد اور میں نے بھی اس سے پہلے ایک مختلف چینل میں ہم نے وہاں پہ بھی کام کیا تھا. ارشد, شاہین صاحب نے ابھی جو بات کی پولیٹیکلی ٹلٹڈ, اور یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا, ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کا اخبار پولیٹیکلی ٹلٹ ہو چکا ہوا ہے حکومت کی جانب, مسلم لیگ نون کی جانب. ایسا کبھی آپ کو یا ہمیں کبھی کسی اور چینل میں بھی یا اس چینل میں بھی کبھی اس قسم کی انسٹرکشنز نہیں آئی کہ آپ نے فلاں چیز کی سائیڈ لینی ہے, فلاں پارٹی کی یا فلاں شخص کی سائیڈ لینی ہے؟ جی بالکل منصور, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور جس ادارے کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں ڈان, اس میں نے اور آپ نے اکٹھے کام کیا, اور شاہین صاحب نے بھی ڈان میں کافی لمبا سا کام کیا, اور ان چند صحافیوں میں سے ہیں شاہین صاحب جو ہمیشہ پرنسپل صحافت کی بات کرتے ہیں, آزادانہ صحافت کی, جس میں کہ آپ ایڈیٹوریلی کہیں ٹلٹ نہیں دکھاتے. اور مجھے وہ دور بھی یاد ہے کہ مشرف دور میں بھی جس طرح کی شاہین صاحب سٹوریز کرتے تھے, انہیں باقاعدہ پاکستان چھوڑنا پڑا اس ڈکٹیٹرشپ کے دور میں, اور پھر امریکہ جا کے انہوں نے ساؤتھ ایشیا ٹریبیون شروع کیا, اس کو بھی بند کر دیا گیا. اور تب سے لے کے اب تک آزادانہ صحافت شاہین صاحب ان چند لوگوں میں سے ہیں جو ینگ صحافیوں کے لیے ایک آئیڈیل کی صورت میں ہمارے لیے موجود ہے, ایک رول ماڈل کی طرح موجود ہے. اور میں تو یہ اقرار بھی کرتا ہوں کہ شاہین صاحب سے میں ہمیشہ انسپائریشن بھی لیتا ہوں کہ جس طرح کی وہ سٹوریز کرتے ہیں, اور ان کی سائلنٹ پلرز آف رائیونڈ, دا ٹاکنگ پلرز آف رائیونڈ, بڑی مشہور سٹوری تھی جب مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب علی, تو اس حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی تھی وہ ایک باقاعدہ طور پہ ہمیں انفولڈ ہوتی نظر. اس کے علاوہ کرپشن کی جو سٹوریز شاہین صاحب نے ایکسپوز کی ڈفرینٹ ادوار میں, اور جب بطور گروپ ایڈیٹر یہ فیصلہ کرتے ہیں. اچھا ارشد, آپ ہمارے ساتھ, شاہین صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں؟ جی شاہین صاحب میں اس وقت جب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو جس اخبار سے آپ نے استعفیٰ دیا ہے اور جو اس کے ساتھ چینل ہیں, اس سے جڑے چند صحافیوں کے میسیجز مجھے فون کے اوپر موصول ہو رہے ہیں, اور وہ آپ کے اس استعفے کے حوالے سے آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. اور آپ سے یہ ایک سوال ہے جو میں اب آپ تک پہنچا رہا ہوں, انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ ہم آپ کے جونیئرز سے, آپ نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا, ہمارے لیے اب کیا حکم ہے؟ نہیں, ان کے لیے کوئی حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے سچویشن دیکھیں, مگر یہ کہ اپنی آواز ضرور بلند کریں اندر کہ بھئی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اور بیلنس ہونا چاہیے. کریڈیبلٹی ہماری لوز ہو رہی ہے, آپ نوکری نہ چھوڑیں. میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ جی آپ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, چھوڑ دیں, یعنی آپ اپنا کام کریں, لیکن اپنے انٹیگریٹی کے ساتھ کریں, آنیسٹی کے ساتھ کریں, اور بیلنس رکھیں. نہیں شاہین صاحب بیلنس کس طرح رکھیں, وہ بعد میں, یہ تو فیکٹ ہے کہ جس چینل کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ تو کئی بار یہ خبر سامنے آتی ہے, کئی بار سرگوشیاں ہوتی ہیں وہاں پہ کہ ڈائریکٹر نیوز یا ایڈیٹر جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کی ایسٹ سے کوئی نہیں ہے, ڈائریکٹ آرڈر, جس طرح آپ نے خود کہا کہ ایک فون آتا ہے, بس فون کے بعد سب کچھ وہیں سے امپلیمنٹ ہوتا ہے. یہ تو پھر بیلنس کس طرح رہے گا سر؟ نہیں, یہی تو پریشر ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کا ایک طریقہ ہے کہ جی ون مین شو جو ہے, اس کو آپ ون مین شو نہ رکھیں. باقی اتنے بے شمار پروفیشنلز آپ نے رکھے ہوئے ہیں, ان کو آپ پیسے دے رہے ہیں, ان کے کیریئرز ہیں, انہوں نے آگے بڑھنا ہے, وہ انہوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے, تو آگے بڑھنا ہے نا.
اور وہ اگر آپ انہیں کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے تو ان کے کیریئرز بھی ختم ہو گئے اور آپ صرف بیٹھ کے اپنی مرضی سے چلائے جائیں, اس کو سپورٹ کرو, اس کو اپوز کرو, تو اس طرح تو مطلب ہے کہ گروپ کی کریڈیبلٹی اور اخبار کی کریڈیبلٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے. اچھا, میں آپ کے شاہین صاحب میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں. ایک بیچارہ ینگ رپورٹر ہو, نیا اس فیلڈ میں آیا ہو, وہ جا کے حکومت کی نون لیگ کی کوئی کرپشن کی سٹوری لے آئے اور لا کے ایڈیٹر کے سامنے فائل کرے کہ لیں جناب یہ سٹوری ہے, یہ اتنے اربوں کی کرپشن ہو رہی ہے, میرے پاس ثبوت ہیں, اور اس کے بعد یوں کر کے وہ ایڈیٹر جو ہے اس کو پھینک دے اور وہ کہے جی بہت شکریہ, یہ نہیں چل سکتی, ہمارے چند مفادات ہیں اس پارٹی کے ساتھ. پھر کیا کرے گا وہ بیچارہ رپورٹر؟ نہیں, ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ رپورٹرز لاتے ہیں, رپورٹرز ڈاکومنٹس بھی لاتے ہیں, ثبوت بھی لاتے ہیں, لیکن پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ دوسرا ورژن بھی لے کے آئیں, دوسرے ان لوگوں سے بھی بات کریں. بعض وقت کوئی اگر بہت کریٹیکل یا سینسیٹیو سبجیکٹ نہیں ہوتا تو وہ چھپ جاتی ہے, اور بعض وقت جہاں پہ کریٹیکل سینسیٹیو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پھر وہ نہیں چھپتی. تو مطلب یہ ڈیسیژن جو ہے یہ اوپر ہی ہوتے ہیں, مطلب یہ پروفیشنل جو ایڈیٹرز ہیں یا جو سب ایڈیٹرز ہیں, نیوز ایڈیٹرز ہیں, یہ ان کا نہیں ہے ڈیسیژن, ہونا ان کا چاہیے. جو بہت ہی ایک آدھ دو بڑی گائیڈ لائنز ہوں وہ اوپر سے آنی چاہیے. اور کہاں سے اوپر سے ڈورے کون ہلاتا ہے سر؟ نہیں دیکھیے, ہمارا پاکستان میں اب یہ ہم کوئی انکار تو نہیں کر سکتے کہ پوری انڈسٹری جو ہے اس کے مالکان جو ہیں وہ خود ہی ایڈیٹرز بنے ہوئے ہیں, وہ خود ہی چیف ایڈیٹرز ہیں, وہ خود ہی مینیجنگ ایڈیٹرز ہیں, خود ہی نہیں شاہین سے بھائی صاحب میں ایک ذرا یہاں کلیئر کر دوں کیونکہ اس وقت دو اور اینکر پرسنز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بھی, ارشد شریف صاحب بھی. میں کم از کم آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایئر وائی نیوز کے مالک سلمان اقبال نے آج تک کم از کم مجھے کسی قسم کی کوئی انسٹرکشنز نہیں دی ہیں کہ آپ نے فلاں پارٹی کی یا فلاں سیاستدان کی حمایت کرنی ہے یا مخالفت کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو یا ارشد شریف آپ کو ہے کبھی ویوز اور نیوز کے دور میں بھی, اور اس کے بعد اب میں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود یہاں سے کہہ رہا ہوں, مجھے کم سے کم بالکل دیکھیے منصور جی سر میں نے ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, میں نے بھی کوئی 3-4 مہینے اے آر وائی گروپ کا ایز ہیڈ کام کیا. ٹھیک ہے سر. اور اس پیریڈ میں جس پیریڈ میں افتخار چودھری صاحب نے استعفیٰ دیا اور اپنی وہ لانگ مارچ شروع کیا, سارے ڈیسیجنز میں آپ کو بتا رہا ہوں, سارے ڈیسیجنز ان کے لانگ مارچ کو کور کرنے کے لائیو 28 گھنٹے کی کوریج تھی نا, وہ کراچی سے بیٹھ کے میں نے خود کی. ٹھیک ہے صرف منصور, میں بھی اس سے بتا رہا ہوں 1.5 سال مجھے بھی ہو گئے اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کوئی مینجمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز آئی ہوں کہ آپ یہ پروگرام کریں یا یہ پروگرام آپ نہ کریں. اور جب ہم اپنے کولیگز کو یہ بات بتاتے ہیں تو وہ سارے حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے. تو میں انہیں یہی بتاتا ہوں کہ سلمان اقبال کی اور ایئر وائی کی پالیسی کی آپ پروفیشنلز ہائر کریں اور پروفیشنل ڈیسیژنز وہ لیتے ہیں تو ریسپانسبلٹی بھی پروفیشنلز کے اوپر آتی ہے. اچھا, میں کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کم ہے, شاہین صاحب صاحب سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات. شاہین صاحب صاحب, آپ نے اب سے کچھ دیر پہلے جب آپ بات کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ میر شکیل الرحمان صاحب نے آپ سے کہا کہ یہ سول اور ملٹری کی لڑائی تو ہونی ہی ہونی ہے. آپ نے ان کو منع بھی کیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سلسلہ تو ہونا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یعنی اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے سویلین سائٹ پہ یا مسلم لیگ نون کی ہم نے حمایت کرنی ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلنا ہے. نہیں دیکھیے, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو جنگ ہے سپرمیسی کس کی ہوگی, کون who will call the shots, یہ لڑائی ہونی ہے. اور اس میں سویلینز کی اور ان کی لڑائی ہے. تو اس میں اب ہم ان سویلینز کے ساتھ ہیں, ہم خود سویلین ہیں اس لیے ہم سویلینز کے ساتھ ہیں, جمہوریت کے ساتھ ہیں یوں کہہ لیں. تو ہم یہ لڑائی ہونی ہے, اب یہ ابھی سے شروع ہو جائے تو کوئی وجہ کہ نہیں ہو جائے. اس وقت ان کے یہ خیالات تھے, اس کے بعد پھر وہ معافی بھی آ گئی اور بہت سارا کچھ ہو گیا. شاہین سے بھائی صاحب, آپ ایک انتہائی سینئر صحافی ہیں اور صحافت کے میدان میں آپ کا بہت بڑا نام ہے. ہم جیسے جونیئر جرنلسٹ آپ سے سیکھتے ہیں. بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. آئی ہوپ کہ آپ کو دیکھتے ہوئے, آپ کے اس قدم کو دیکھتے ہوئے باقیوں کے اندر بھی ہمت ہو, اور اگر ان کو اس قسم کی انسٹرکشنز آتی ہیں یا کوئی ٹیلی فون کال آتی ہے کہ وہ اپنی سٹوری کی لائن چینج کر دیں, ٹلٹ کر لیں, اینگل چینج کر دیں, تو اگلے بھی اسی طرح ہمت رکھیں, جونیئرز بھی یہی ہمت رکھیں جو آج ہمت آپ نے دکھائی. شاہین سے بھائی صاحب بہت شکریہ نیوز ایٹ 6 سے گفتگو کرنے کے لیے. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ارشد شریف صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ نیوز ایٹ 6 سے گفتگو کرنے کے لیے. ناظرین نیوز ایٹ 6 سے اب تک اتنا ہی. پیر کو حاضر میں ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. دیکھتے رہیے ARY نیوز.